अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप इस वक्त दुरून टीवी देख रहे हैं। आज तकरीबन एक करारदाद पेश कर दी गई कौमी असम्बली में बलूचिस्तान और ग्वादर के हवाले से। उसमें बलूचिस्तान के जो सेनेटर्स हैं उनको तो ये तौफीक नहीं हुई, लेकिन KPK के एक सेनेटर ने, मुश्ताक अहमद उनका नाम है, उन्होंने पेश कर दी। इस पे थोड़ी अपनी राय रख लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और साथ में घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, जो ग्वादर की जो धरने का जो मामला है उसकी बाज़गश्त आज सेनेट में भी सुनाई दी। उसमें एक करारदाद सेनेटर मुश्ताक जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, उन्होंने पेश कर दी और उस करारदाद पर मुर्तज़ा साहब ने बड़ा ज़बरदस्त स्पीच दी है, और इसके अलावा ताहिर बिज़नजो साहब ने, और साथ में बाकी सेनेटर्स थे, गफूर हैदरी साहब ने भी इस पे बात की। मामला वही है जी कि हम गुज़िश्ता जब से ये ग्वादर का धरना शुरू हुआ है, यहाँ हक दो मूवमेंट शुरू हो चुकी है, तो हम तो हमेशा यही कहते रहे हैं कि जी एक आवाम एक रद्दमल है सियासी जमातों के हवाले से, क्योंकि सियासी जमातें बलूचिस्तान के उस तरह बलूचिस्तान के आवाम की आवाज़ या जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं उस पे रिवायती बयानबाजी या रिवायती एक दिन का प्रोटेस्ट करके फिर छोड़ दिया, इससे आगे कभी नहीं बढ़ सके। तो यही वजह है कि एक रद्दअमल के तौर पर आवाम ने हक दो तहरीक, पहले ग्वादर हक दो तहरीक के नाम से बनाया गया मूवमेंट, फिर उसके बाद बलूचिस्तान हक दो तहरीक के नाम से उसको नाम तब्दील कर दिया गया। तो अवाम ने, कम से कम ग्वादर के अवाम ने बहुत ज़्यादा इसको पजीराई दी, और मौलाना हिदायतुर रहमान इस मूवमेंट की वजह से सियासी उफक पे उभर के सामने आए। हुसैन वाडेला साहब चूँकि पहले BMP से उनका ताल्लुक़ था, उसके बाद उनकी नाराज़गी हुई कुछ बुनियाद पे, जिस पे हमने उनका इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने खुल के बताया था कि उनकी नाराज़गी क्या थी। तो हुसैन वाडेला साहब और मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने मिलकर एक मूवमेंट ग्वादर की हद तक स्टार्ट की, गो कि उसका नाम हक दो बलूचिस्तान तहरीक के नाम से है, लेकिन फ़िलहाल उनकी मूवमेंट जो है वो ग्वादर तक ही महदूद है। एक साल में ज़्यादा कितना बड़ा अरसा भी नहीं होता, एक साल का, कि उसमें मूवमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा सके, उसको ऑर्गेनाइज़ किया जा सके। बहरहाल एक साल के अंदर मेरे ख़्याल में हक दो तहरीक ने किसी तासुब या किसी मुबालगा आराई के बग़ैर अगर बात की जाए तो हक दो तहरीक ने कम से कम ग्वादर की हद तक बहुत से मसाइल को हल कराने की कोशिश की हुकूमत से। उसमें हम हमेशा कहते रहें कि उनके मुतालिबात हैं, अब उनके 42 मुतालिबात हैं। ज़ाहिर है कि 42 के 42 एक एक करके तो गिनवाए नहीं जा सकते, लेकिन ये कि बॉटम लाइन ये है कि उसमें बॉर्डर ट्रेड है, ये जो इलीगल ट्रॉलिंग है, गैर कानूनी जो फ़िशिंग होती है, दुनिया में बैन किया गया है, लेकिन बलूचिस्तान में अब भी 62 अफराद की या 62 लोग हैं, उनकी आशीर्वाद से इलीगल ट्रॉलिंग भी होती है। और जब इस पे बात की जाए तो कहा जाता है कि जी क्या सिंध के ट्रॉलर वो पाकिस्तानी नहीं है, क्या वो बलूचिस्तान में नहीं शिकार कर सकते। बहुत सारे ऐसे मौक़िफ़ सामने आते हैं। बहरहाल इस पे आगे जाके बात करते हैं क्या मामला क्या है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो मुतालिबात हैं, 42 मुतालिबात हैं, वो सब के सब वो बलूचिस्तान के समझें जो उमंगे हैं उसकी तर्जुमानी है, जो हक दो तहरीक के प्लेटफार्म पे उसको हाईलाइट किया जाता है। तो कौमी सेनेट में ये जो करारदाद पेश की गई, एक आवाज़ है, बदेर लेकिन सही हुआ, बदेर सही लेकिन बहरहाल आवाज़ तो गूंजी। उसमें ताहिर बिज़नजो साहब ने बात की, उसमें गफूर हैदरी साहब ने बात की, उसमें हमारे सेनेटर हैं जमीयत उलमा इस्लाम से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने बात की, कामरान मुर्तज़ा साहब।
اچھا، مشتاق احمد صاحب جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بھی بات کی۔ دیکھیں کسی بھی پارٹی کے کسی ایک فرد نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی، لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ آپ کا چیئرمین سینٹ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، باقی جو 17-18 جو ظاہر کہ سینٹ میں تو تمام صوبوں کی نمائندگی و برابری کے سطح پر ہے، لیکن آپ دیکھیں ستم ظریفی دیکھیں نا کہ قرارداد کے پی کے کا کوئی سینیٹر پارلیمنٹ میں لے آتا ہے، ایوان میں جتنے بھی آپ کے سینیٹر ہیں چند ایک کو چھوڑ کے، ان کی آواز کبھی بلوچستان کے عوام کے لیے اٹھی نہیں ہے، ترجمانی انہوں نے عوام کی جو حق ہے ترجمانی کرنے کا وہ ادا نہیں کی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، چند ایک کو چھوڑ کے میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن جو لوگ بولتے ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اس میں تھوڑا بہت ظاہر ہے کہ نیشنل پارٹی کے 2 سینیٹر ہیں، طاہر بیزنجو صاحب اور قود اکرم صاحب، بہت وقتاً فوقتاً ان کو وہ بولتے ہیں، لیکن پاور اسپیکنگ نہ ہونے کی وجہ سے شاید وہ آواز اس طرح متاثر کن نہیں ہوتی۔ ذرا کہ عوامی نمائندگی کا ایک بڑا گر اور ہنر یہ ہونا چاہیے کہ اس کے پاس پاور اسپیکنگ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس پاور اسپیکنگ نہیں ہے، آپ بھلے جتنے بھی بڑے دانشور ہوں، آپ جتنے بھی بڑے سیاستدان ہوں، لیکن آپ کی آواز اس طرح نہیں پہنچتی جس طرح کہ ایک عام ایک جو منجے ہوئے ہے، جو مقرر ہیں، جو بول سکتے ہیں، ان کے جتنا ان کی گونجتی ہے۔ چونکہ مشتاق احمد صاحب کا جو طرز تقریر ہے وہ کافی منجے ہوئے لگتے ہیں، اور وہ جب کوئی موقف دیتے ہیں تو اس میں وزن بھی ہوتا ہے اور لوگ اس کو سنتے بھی ہیں، اور وہ متاثر کن بھی رہتا ہے۔ بہرحال باقی جتنے آپ کے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینیٹر ہیں، ان میں زیادہ تر کا تعلق ظاہر ہے باپ پارٹی سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ باپ پارٹی کے لوگ جنہوں نے باپ پارٹی کے پلیٹ فارم پہ ٹکٹ پہ انہوں نے الیکشن لڑا، ایک آدھے نے پی ٹی آئی کے بھی ٹکٹ سے لڑا، اس سے قبل مسلم لیگ نون سے کچھ لوگ جو ہے وہ سینیٹر بنے، وہ اب بھی موجود ہیں۔ تو کبھی کسی کو بھی آپ بلوچستان کے عوام کے آواز بننے کی انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی، کبھی ایک آدھا سچ بھی انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے نہیں بولا، چونکہ وہ ان کا ریموٹ میرے خیال میں کہیں اور سے چلائی جاتی ہیں، اس لیے وہ ایک تو یہی وجہ ہے کہ وہ پھر بولتے نہیں ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے بلوچستان کے عوام کے ساتھ۔ مطلب آپ اندازہ لگا لیں 2 سینیٹر جن کا نام کبھی ہم نے نہیں سنا تھا، وہ ایک پی ٹی آئی اور دوسرا باپ کے ٹکٹ پہ وہ الیکشن لڑ کے سینٹ میں، وہ ابھی سینٹ میں گئے ہیں۔ ان میں محمد خان صاحب ایک سینیٹر ہیں، کہنے کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئٹہ میں جی ان کا گھر ہے اور ان کی ڈومیسائل یا لوکل جو ہے وہ کوئٹہ سے ہے، لیکن یقین مانیں میں گزشتہ 17 سال سے میں جرنلزم کر رہا ہوں، میں نے کبھی اس بندے کا نام نہیں سنا، کبھی بھی نہیں سنا۔ ہوا یہ کہ وہ آئے، اچانک نمودار ہوئے، اور ان کا نام جب آیا تو ہم ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے رہے کہ جی بندہ کون ہے۔ بعد میں پتہ چلا جی یہ کوئٹہ سے ان کا تعلق ہے، لیکن کافی عرصے سے اسلام آباد سیٹل ہو چکے ہیں، وہاں پہ ان کا بزنس ہے اور وہ ٹھیکیداری کرتے ہیں۔ آف دی ریکارڈ باتیں یہ ہوتی رہی کہ انہوں نے تحریک انصاف کی اوپر والے لیڈرشپ کو پیسے دیے تو اس کے بعد اس کو ٹکٹ ملی۔ پھر ہوا یہ کہ ایک اور جو بلوچستان سے تعلق تھا، ان کا تعلق ہے بلکہ پی ٹی آئی کا، ظہور آغا صاحب، وہ بھی سینٹ کے امیدوار تھے پی ٹی آئی کی جانب سے، چونکہ وہ پی ٹی آئی کے ورکر تھے۔ تو تھوڑی بہت تنقید کے بعد
وہ جو آزاد حیثیت سے جنہوں نے وہ اب یہ محمد خان صاحب نے جو آزاد حیثیت سے انہوں نے لڑنا تھا الیکشن، لیکن بہت ساری تنقید کے بعد اس کو پھر پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا، اور اس پہ بھی تنقید ہوئی، پھر آزاد انہوں نے آزاد وہ لڑے اور کامیاب ہو گئے، لیکن ان کو جو ووٹ جو پڑا وہ پی ٹی آئی کا پڑا اور کچھ باپ کے لوگوں کا پڑا۔ تو ظہور آغا چونکہ تھوڑا سا ظاہر اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے بعد میں گورنر بنا دیا گیا، سال ڈیڑھ سال وہ گورنر رہے، مطلب اس طرح ایک مطلب اکوموڈیٹ کرنے کا جو ہے ایک طریقہ کافی عرصے سے سیاسی جماعتوں میں چلتا رہا ہے۔ گزشتہ دن ہم جب یہاں پہ ایک سیمینار ہوا تھا، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب سے ہماری ایک مطلب ایک ایسی ایک ملاقات ہوئی، چند ایک 5-6 ہم جرنلسٹ تھے، تو بہت ساری باتوں کے ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ جی یہ جو بلوچستان سے سینیٹر منتخب ہوئے ہیں جن کا میں نام لے رہا ہوں، انہوں نے 50 کروڑ روپیہ جا کے تحریک انصاف کے مرکزی جو دفتر ہے وہاں پہ جا کے پہلے بریف کے جمع کروا دیا 50 کروڑ کا، تو اس کے بعد انہوں نے آ کے بلوچستان میں ان کو ٹکٹ مل گیا، وہ پھر کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح عبدالقادر صاحب کا نام کا ایک بندہ ہے، نام نہیں لینا چاہیے لیکن چونکہ نام کب تک نہیں لیا جائے گا، بہرحال تو ان کے معاملے میں بھی یہی کہا جاتا ہے بارے میں کہ جی وہ بھی بڑے ٹھیکیدار ہیں، شاید چیئرمین سینٹ کے ساتھ ان کی کوئی پارٹنرشپ ہے ٹھیکیداری میں، وہ بھی آئے با پارٹی کی جانب سے، وہ بھی ان کا یقین کریں ان کا بھی نام ہم نے کبھی سیاسی دنیا میں ہم نے نہیں سنا تھا، وہ بھی سینیٹر بن گئے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو پچھلے ادوار میں وہ سینیٹر بن گئے، لیکن آپ ان کو کبھی بھی بلوچستان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ ایک سینیٹر کے بارے میں ان 2 سینیٹروں میں عبدالقادر صاحب محمد خان صاحب جو بھی ہیں، ان 2 میں سے ایک کے بارے میں مشہور ہے، جب ان کو کہا گیا کہ جی اتنے پیسے آپ دے کے سینیٹر بنے تو آپ کا بینیفٹ کیا ہوگا، کیا فائدہ ہے آپ کو، ذرا کہ ایز اے سینیٹر اتنے پیسے تم کما تو نہیں پاؤ گے، تو انہوں نے کہا کہ جی پہلے ایز اے ٹھیکیدار میں دفتروں کے چکر لگایا کرتا تھا، ابھی جب میں سینیٹر بنا ہوں تو جس آفیسر سے ملاقات کے لیے مجھے ٹائم لینا پڑتا تھا ابھی میں اس کو فون کر کے اپنے دفتر بلا لیتا ہوں، پھر اپنی مرضی کا کام اسے لیتا ہوں، یہ میرا فائدہ ہے۔ تو ظاہر ہے اس نے کوئی بھی کاروباری بندہ ہو وہ کبھی گھاٹے کا تو سودا نہیں کرتا، جب آپ اندازہ لگا لیں 50-60 کروڑ روپیہ اگر اس نے پی ٹی آئی کو دی ہوگی مرکزی سطح پہ، پھر نیچے کے سطح پہ جنہوں نے ان کو ووٹ دینا ہے، اگر 50-60 کروڑ روپیہ اس نے ادھر جمع دیا ہو، پھر کل ملا کے ارب سوا ارب روپیہ کا اس سینٹ کی سیٹ وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہوں، تو پھر اندازہ لگا لیں کہ اس نے اپنے فائدے کا کتنا % آگے سوچا ہوگا۔ یہ المیہ ہے بلوچستان کا، یہ آج سے نہیں ہے، میرے خیال میں یہ کافی پرانا ایک وتیرہ ہے بلوچستان میں، اس کا رجحان مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو روایت ہے کس نے رکھا، لیکن زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی نے یہ روایت رکھی، زیادہ تر لوگوں کا یہ ہے، لیکن اس کا دیکھنا پڑے گا کہ کون ہے، بھلا جو بھی ہو۔ بعد میں ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون آئی، مسلم لیگ نون کے دور میں جو بااثر لوگ تھے نون میں جن کا فیصلہ مانا جاتا تھا، تو وہ لوگ انہوں نے اگر پیسے نہیں لیے تو کم سے کم اپنے عزیز و اقارب کو سینیٹر بنا دیا، تو وہ بھی غائب، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی چاہے باپ والے ہیں جن کو نامعلوم افراد نے کامیاب کروایا وہ بھی خاموش۔ ظاہر ہے ان تمام کا تعلق بیسکلی گراس روٹ سے نہیں ہے، پبلک سے نہیں ہے، وہ پیسے کے بل بوتے پہ یا سفارش کے بل بوتے پہ وہ جب سینیٹر بنے ہیں، پوزیشن لی ہے، تو ان کا سر درد کیا ہے کہ وہ عوام کی بات کریں، عوام کے مسائل کی بات کریں، عوام کے ایشو پہ بات کریں، تو نہیں ہے ان کا کوئی سر درد۔ جیسے ایک ٹینیور ختم ہو جاتا ہے، دوسرا ٹینیور میں جب پھر اسی طرح پیسے کا ریل پہ معاملات اس طرح ایک ٹائم پہ کافلی کا چل رہا تھا، پھر باپ کا چل گیا،
پی ٹی آئی کا وغیرہ کا. کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو نان لوکل بلوچستان سے وہ سینیٹر منتخب ہو کے وہ واپس انہوں نے مڑ کے بلوچستان کی طرف نہیں دیکھا. ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ کوئٹہ شاعراؤں کا نہیں پتہ، مشہور شاعراؤں کا نہیں پتہ، مشہور مقامات کا ان کو نہیں پتہ، تو ان کو بلوچستان کے بارے میں کیا پتہ ہوگا. تو اس طرح کے لوگ ظاہر سینیٹر بنے. اور ہم کیا بلوچستان میں بیٹھ کے ہم کیا بات کرتے ہیں جی، چونکہ قومی اسمبلی میں ہماری نمائندگی بہت کم ہے، تو اس لیے بلوچستان کے ایشوز پہ جب بات کریں تو وہاں پہ ہماری آواز دب جاتی ہے. چلیں ایک قومی اسمبلی کی بات کی، سینٹ میں تو آپ برابر ہیں جی، تو ادھر کیوں آپ کی آواز نہیں اٹھتی. حالیہ دنوں میں جو سیمینار ہوا تھا ری امیجنگ ڈائلاگ پاکستان وغیرہ کے نام سے، تو اس میں ایک سجیشن یہ آیا تھا کہ جی جو مینورٹی صوبے ہیں جہاں پہ مینورٹی ہے یا ان کی نمائندگی مینورٹی پہ ہے، اس کو ایکول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ باقی صوبوں کے برابر ان کی سیٹیں اس طرح دی جائیں، آبادی کی بنیاد پہ نہ کی جائیں، رقبے کے لحاظ سے کیے جائیں تاکہ وہ برابری مینٹین ہو سکے باقی صوبوں سے. چلیں یہ بھی آپ کر کے دیکھیں. جب آپ کے پاس انجینئرڈ سیاستدان پارلیمنٹ میں جائیں گے تو پھر ان کا وہی حال ہوگا جو سینٹ میں ہے، جو آج کل سینٹ میں، آج کل نہیں کافی ٹائم سے سینٹ پہ ہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی کہ بلوچستان کے کسی سینیٹر نے، کوئی سینیٹر ہو اس نے اس طرح کی آواز اٹھائی ہو جس طرح کا، جیسے میں نے کہا کہ ایک متاثر کن آواز ہو. میں نے کبھی نہیں دیکھا. پھر باقی ہمارے جو کمپرس جماعتیں ہیں وہ پھر ابھی میں مطلب کہ وہ بلوچی میں ایک مثال ہے، اگر نیچے تھوکیں گے تو داڑھی ہے، اوپر تھوکیں گے تو مونچھیں ہیں. بلوچی میں ایک مثال ہے. تو اردو میں شاید اس کا صحیح ایکسپلین نہ ہو سکے، لیکن سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ آپ کے کمپرس جماعتوں کے بہت سے ایسے سینیٹر ہیں ان کا مطلب پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سینیٹر ہیں یا نہیں ہے. مطلب معیار پیسہ رکھا گیا ہے، جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں، جو زیادہ پیسے دے سکتے ہیں ان کو وہ سینیٹ میں بھی لے جائیں، یا ورکر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ نیشنل پارٹی بی ایم پی اٹھا لیں، اس میں بولنے والے اسپیکنگ پاور لوگ بہت سارے ہیں جو تھڑوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کو موقع نہیں دیا جاتا. لیکن کاٹن پہنے ہوئے 20-25 ہزار کے شوز پہننے والے لوگ پارٹی سے گو کہ ان کا تعلق ہوتا ہے، لیکن باقی معاملات سے بالکل وہ بے غرض ہوتے ہیں، لیکن ان کو عوامی نمائندگی کے لیے سینٹ یا پارلیمنٹ میں بھیجا جاتا ہے. پھر ظاہر ہے کہ پھر آواز نہیں اٹھتی. یہی وجہ ہے سیاسی جماعتوں کی نہیں کمزوریوں کی وجہ سے. ایک موومنٹ اٹھتی ہے گوادر میں، اور جب لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوتے ہیں اس میں 90% جو ہے ریشو جو ہے کامیابی کا ان کا آ جاتا ہے رزلٹ. آپ اختلاف رکھیں، آپ کچھ بھی کہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ کو اگر آپ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، تو کم سے کم گوادر میں اس وقت تک 2 تحریک اکثریت پہ ہے. اگر اکیلے اکثریت نہیں ہے، لیکن ایک ایک جماعتوں کو اٹھا کے پاکٹ الگ الگ پیکٹ رکھ کے اگر ان کو پھر دوسری طرف عقد و تحریک کو رکھ لیں تو عقد و تحریک کا پلڑا اگر زیادہ نہیں ہوگا برابر تو ضرور ہوگا. یہ جمہوریت کا، آپ کہتے ہیں جمہوریت کا تقاضا ہے، تو یہ جمہوریت کا تقاضا یہ ہے، پھر اس کو مان لینا چاہیے. یہی عقد و تحریک جب موومنٹ چلاتی ہے یا دھرنے دے دیتی ہے، پھر گوادر میں دفعہ 144 بھی لگائی جاتی ہے. لیکن 5 فروری کو ریلیاں بھی نکالی جاتی ہیں اسی گوادر سے. عقد و تحریک کو ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دیتی. مشتاق ہم تو کہتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ ایسی بس ان کا وتیرہ ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. سینیٹر مشتاق صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی اگر لاہور میں، اسلام آباد میں کسی کو دھرنا دینے یا مظاہرہ کرنے کی اجازت ہے تو گوادر میں، بلوچستان میں کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ وجہ ڈومیسائل ہے؟ یہ تو
जो कॉम्प्रेस्ट लीडरशिप है या कॉम्प्रेस्ट वर्कर हैं, वो ये बात तो वो कहते आए हैं, लेकिन एक मजहबी जमात के एक बंदा वो भी आज ये कहने पे मजबूर हुआ कि जी अगर आप किसी का आवाज़ दबाते हैं एक सूबे में और दूसरे सूबे में खुली छुट्टी है, तो इसका मतलब है कि डोमिसाइल का फ़र्क परखा जा रहा है। कि समझ गए आप? हरगिज़ ये कहने का मकसद नहीं है कि अगर ग्वादर में किसी को या बलूचिस्तान में किसी को अपनी आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं दी जा रही तो लाहौर और इस्लामाबाद में ना आप ना दें, वहाँ पे पाबंदी लगा लें। वहाँ हो रहा है वेल एंड गुड, ज़बरदस्त। यही जमहूरियत का तकाजा तो यही है। जमहूरियत के डेफिनेशन पे जाओगे तो यही है ना जी, आपने बोलना है, आपने आपका तकरीर है, तहरीर है, उसमें आपको आज़ादी होनी चाहिए। अब बात करें, अपने हक़ की बात करें तो ठीक है, चलें एक सूबे को तो कम से कम अपने हक़ की बात करने की इजाज़त तो है, दो सूबों को तो है कम से कम, अगर बलूचिस्तान को नहीं है। मुमकिन है वो आज नहीं तो कल ये आज़ादी बलूचिस्तान वालों को भी मिले, लेकिन करीब करीब ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है हमें, करीब करीब नहीं नज़र आ रही है। इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। और फिर एक और मामला ये है कि हर पब्लिक को दबाने के लिए हर वो अरबा इस्तेमाल किया जाता है सियासी, स्पेशली उन सियासी जमातों या उन सियासी लोगों की जानिब से कि जो उमूमन उनको कहा जाता है कि जी ये इस्टेब्लिशमेंट के हामी लोग हैं। हालांकि वो इस्टेब्लिशमेंट के हामी लोग नहीं होते, वो पेट के हामी लोग होते हैं। उनको अपने पेट से गरज होता है, अपने मफाद से गरज होता है। हालिया दिनों में एक शख्स के बारे में बात सामने आई, वो सेनेट में भी इसी मुश्ताक अहमद ने पॉइंट आउट किया था कि दुक्की में शायद एक गरीब शख्स कि 7 फैमिली मेम्बर्स को, बीवी, बेटी और बेटों के साथ एक बंदे ने जो सूबाई काबीना का मेंबर हैं, उन्होंने अपने निजी जेल में रखा है। तो अभी आप सोचें, ज़रा सोचें कि जब कहते हैं ना कि रियासत के अंदर रियासत, तो ये क्या है? दुनिया में कहीं ऐसी कोई मिसाल मिलती है कि एक मिसाल नहीं है, एक वाक़या नहीं है। बलूचिस्तान में हर सरदार का एक अपना एक निजी जेल है, ये याद रखें। चूँकि सरदार इस्टेब्लिशमेंट से ख़ुद को करीब समझता है और वहाँ जाके ख़ुद को मुहिब वतन साबित करने की एड़ी चोटी की ज़ोर लगा लेता है, लेकिन असल में मामला ये है कि उसको अपने इलाके में बादशाहत करना है और इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के बगैर वो बादशाहत नहीं कर सकता। उसको इस्टेब्लिशमेंट के प्रो होने या एंटी होने से कोई गरज नहीं है। उसको अपनी बादशाहत बरकरार रखना है। उसके लिए इससे पहले वो अंग्रेज़ों के वफ़ादार थे जब अंग्रेज़ रूल कर रहे थे, तो अब ज़ाहिर है कि वो हैयत बदल चुका है हुक्मरानी का। अब जिनकी हुक्मरानी है अब उनके वफ़ादार बन गए। बातें तो बहुत कड़वी हैं, लेकिन इन पे सोचना चाहिए। वो मुक़्तदर हल्के जो बैठ के समझते हैं कि अगर कोई अपने हक़ की बात करता है तो ये मुहिब वतन नहीं हो सकता। जो चापलूसी करता हो, जी हुजूरी करता हो और रियासत के अंदर उसने अपने इलाकों में रियासत बना रखा हो, फिर वो मुहिब वतन हो सकता है। ये सर्टिफिकेट के अंदर लिखा हुआ मैटर मुझे कम से कम समझ नहीं आती। मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये जो बड़े बड़े सरदार नवाब हैं, चंद शायद एक दो रह गए हों जो शायद अभी भी थोड़े रिवायत की पासदारी करते हों, बलोच रिवायत की। बाकी जितने भी हैं, आप इनके
کے علاقوں میں ذرا ایک آپریشن ٹائپ سروے کر لیں. ہر ایک کے چار دیواری کے اندر ایک عقوبت خانہ یا جیل نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں کہیں پہ بھی. ابھی تو وہ لوگ بھی اپنا نجی جیل بنا رہے ہیں جو 20-35 سالوں سے جو سردار بھی نہیں ہیں لیکن اپنے علاقوں میں 20-30 سالوں سے اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ سے وہ پاور میں آئے ہیں. ابھی تو انہوں نے بھی اپنے نجی جیل بنا دیے ہیں. تو ان تمام ناانصافیوں کا جب ری ایکشن آتا ہے تو وہ حقد و تحریک کی صورت میں آتا ہے. یہ میرے خیال میں شروعات ہے. اس طرح کے اور عقد و تحریک اور ابھریں گے، ہر علاقے میں ابھریں گے. اور یہ میرا گمان ہے کہ یہ بہت جلد ہوگا اور ہر علاقے میں اس طرح ہوگا. لوگ تنگ آ چکے ہیں، روزگار نہیں، ظلم جبر کا سامنا کر رہے ہیں، پسے ہوئے ہیں، کھانا نہیں ہے. تو کتنے ٹائم تک سرداروں کے ہاتھوں یا ان کے ہاتھوں جبر کے ذریعے اس کو دبایا جا سکتا ہے؟ تو ایک سسٹم میں جو خرابیاں ہیں ان میں ابھی ان پر رنگ لگی ہے. تو آہستہ آہستہ یہ جو موومنٹ شروع ہو رہے ہیں تو ان میں گریس ڈالا جا رہا ہے. تو پھر حکومتوں کی جانب سے جس طرح کے آپریشن کیے جاتے ہیں یا کارروائیاں کی جاتی ہیں جیسے کہ ابھی عقد و تحریک کے خلاف ہوا، یہ بھی زیادہ دیر تک سودمند نہیں ہو سکتے. اس سے اور مزید دوریاں بڑھ سکتی ہیں. تو اس میں ایک پارٹی یا ایک طبقے کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. سسٹم کے اندر جو بھی گھس جاتا ہے تو اس کو یہ غرض نہیں کہ بلوچستان کہ عوام کے ساتھ یہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ پردے کے سامنے دیکھتے ہیں کہ پردے کے سامنے کون کتنی اچھی اداکاری کرتا ہے، اس کو پھر وائیوار دیتے ہیں. پردے کے پیچھے عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا. بس یہ سلسلہ چل رہا ہے اور میرے خیال میں آہستہ آہستہ عوام نے اور عوام کو نکلنا پڑے گا اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے. وہ خواہ ناانصافی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو، سرداروں کی طرف سے ہو، پولیٹیشین حکمرانوں حکومتوں کے خلاف وہ لوگ اٹھیں گے. زیادہ دیر نہیں چل سکتا ہے. میرا ذاتی رائے، میرا ذاتی گمان یہ ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے. بہرحال کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.